बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। सच न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ आर और मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा। प्रोग्राम में सबसे पहले शामिल कर लेते हैं टॉप स्टोरीज। कोरोना वायरस, मुल्क में मरीजों की तादाद में बदतरीज इजाफा। कोरोना वायरस का बढ़ता फैलाव, डॉक्टर्स हुकूमती इक़दामात से गैर मुतमईन। कोरोना का तेजी से बढ़ता फैलाव हुकूमत के लिए एक चैलेंज। कोरोना केसेस की तादाद में इजाफा, क्या वजह लॉकडाउन में नरमी? आलमी मंडी में तेल की कीमतों में तारीखी गिरावट, पाकिस्तान को कितना फायदा? क्या तेल की कीमतों में कमी से पाकिस्तान में महंगाई कम हो पाएगी? ऑलरेडी जी टॉप स्टोरीज आप जान चुके हैं। लॉकडाउन में ईज होने की वजह से कोरोना के मरीजों की तादाद में हर गुजरते दिन के साथ इजाफा होता जा रहा है। डॉक्टर्स बारहा अपील कर रहे हैं। इस एक हफ्ते के दौरान 2 बार डॉक्टर्स की जानिब से और सीनियर डॉक्टर्स की जानिब से अपील की गई। पहले सिंध में सीनियर डॉक्टर्स की जानिब से तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और गुज़िश्ता रोज पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के सीनियर डॉक्टर्स ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बारहा खतरात से आगाह किया कि लॉकडाउन में अगर नरमी की जा रही है तो इससे केसेस में इजाफा हो रहा है। वबा का फैलाव पीक पर आएगा, कोरोना अपना जोर दिखाएगा, अस्पतालों में दबाव बढ़ेगा। आदादो शुमार सामने आ रहे हैं, खतरे की निशानदही की जा रही है और केसेस की तादाद 10,000 से तजावुज कर चुकी है। 11,000 तक केसेस पहुंच चुके हैं। और अगर केसेस की रेशो की बात की जाए तो पाकिस्तान में पहले जो 5,000 केसेस थे वो पहले 46 दिन में रिपोर्ट हुए थे, लेकिन अगर दूसरे 5,000 केसेस की बात की जाए तो वो सिर्फ 12 दिन में सामने आए हैं। पाकिस्तान दुनिया के 29 ममालिक में शामिल हो गया है जहां पर कोरोना से मुतासर मरीजों की तादाद 10,000 से तजावुज कर गई है। और ईरान, तुर्की और सऊदी अरब के बाद इस्लामी दुनिया में पाकिस्तान चौथा मुल्क है जहां पर कोरोना के केसेस की तादाद 10,000 से जायद हो गई है। सीनियर डॉक्टर बार बार इस बात से आगाह कर रहे हैं कि हालात खतरनाक हैं, सूरत हाल तशवीशनाक हो रही है, सूरत हाल संभल नहीं सकेगी। अगर इससे भी ज्यादा तशवीशनाक हो गई तो खुदारा एहतियात करें। अवाम से और ताजरों से ताउन की अपील की जा रही है, जबकि इंटरनेशनल न्यूज़पेपर भी अब यह लिख रहा है कि पाकिस्तान का हेल्थ सिस्टम कमज़ोर है और अगर सूरत हाल इसी तरह से रही तो पाकिस्तान को भी यूरोप और अमेरिका जैसी सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है। जबकि पाकिस्तान में मुश्तबा मरीजों की तादाद ज़्यादा है, जबकि टेस्टिंग नहीं हो रही है। हम हमेशा से ये बात करते आ रहे हैं कि जब लॉकडाउन में नरमी की गई है तो उसके साथ टेस्टिंग कैपेसिटी कम हो गई है, टेस्टिंग उस तरह से नहीं हो रही है। और आलमी इदारा बराए सेहत भी बार बार इंतबाह कर रहा है कि लॉकडाउन में नरमी ना की जाए। और अगर लॉकडाउन में नरमी की जाएगी तो इसके साथ जो नताइज हैं वो खतरनाक हो सकते हैं और नताइज खतरनाक हो भी रहे हैं। और जब तक वैक्सीन दरियाफ्त नहीं हो जाती, कोरोना का कोई इलाज दरियाफ्त नहीं हो जाता, एहतियात के अलावा कोई हल नहीं है। और अब पाकिस्तान की गवर्नमेंट खदशात का इजहार भी कर रही है। प्राइम मिनिस्टर साहब खुद भी ये बारहा कह चुके हैं कि मई में सूरत हाल खतरनाक हो सकती है। डॉक्टर्स भी इस पर बार बार कह रहे हैं कि सूरत हाल खतरनाक हो सकती है। तो इस पर हम बात कर लेते हैं कि सूरत हाल किस जानिब जा रही है। लॉकडाउन में नरमी के साथ साथ टेस्टिंग कैपेसिटी उस तरह से नहीं है। पाकिस्तान का हेल्थ सिस्टम इस वक्त कहां स्टैंड कर रहा है। डॉक्टर सईद अख्तर, साबिक सदर PKLI, मुझे वीडियो लिंक के जरिए प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं। डॉक्टर सईद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, तमाम तर सीनियर डॉक्टर्स भी तशवीश का इजहार कर रहे हैं। एक हफ्ते में 2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। गुज़िश्ता रोज पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के सीनियर डॉक्टर्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सिंध के डॉक्टर्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वो भी यही कह रहे हैं कि अस्पतालों में जगह खत्म हो जाएगी। कोरोना जो है वो अपना जोर दिखा रहा है और आगे जाकर मजीद जोर दिखाएगा। PM साहब भी ये बात करते नजर आ रहे हैं कि मई में जो है वो केसेस की तादाद में इजाफा होगा। आप तमाम तर सूरत हाल देख रहे हैं, आपको क्या लग रहा है कि मई में सूरत हाल खराब होने जा रही है? और अगर सूरत हाल खराब हो जाती है तो फिर पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शंस हैं? जी थैंक यू वेरी मच। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि किसी भी जब भी कोई एपिडेमिक शुरू होती है, ये तो एक पेंडेमिक है, एपिडेमिक जो एक कंट्री या एक शहर में कोई वबा फैलती है तो उसके शुरू का ग्रोथ फेज़ बहुत स्लो होता है। ये एक नोन फिनोमेना है और उससे हमें किसी किस्म की गलतफहमी का शिकार नहीं होना चाहिए कि हम बड़े स्पेशल लोग हैं और हम इम्यून हैं और हम ये हैं हम वो हैं। अब हम ऑलरेडी ट्रिजेक्ट्री के उस पार्ट पे आ चुके हैं जहां हमारा टेक ऑफ का कर्व शुरू हो चुका है। तो इसमें कोई डिबेट और डिस्कशन नहीं हो सकती मेडिकली स्पीकिंग कि ये चीज़ बढ़नी ही है। इवन आज जो आपने अभी बात की कि हमारे पास 12,000 केस हैं, ये भी फॉल्स डेटा है। और इस तरह से ये फॉल्स डेटा है कि चूँकि हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी बड़ी थोड़ी है तो हमें नहीं पता है इन रियलिटी एक्चुअल केस कितने हैं। ये तो वो केसेस हैं जो डायग्नोज हुए हैं। और चूँकि हमें कोरोना का एक बायोलॉजिकल बिहेवियर भी पता है कि 80% लोग जो हैं वो बिल्कुल एसिम्प्टोमेटिक होंगे या मिनिमल सिम्टम्स होंगे, बल्कि 80 नहीं बल्कि 90% लोग शायद। तो इसलिए हम इस डिसेप्शन में भी हैं शायद कि ये हम ठीक हैं, तो हम ठीक नहीं हैं। और यही बात मैं 4 हफ्ते से कह रहा हूँ कि जब तक कि हम कंप्लीट लॉकडाउन की तरफ जाएंगे ये चीज़ कंटेन नहीं हो सकती। अब मैं उसको क्वालिफाई करना चाहता हूँ अपनी बात को कि मतलब क्या है इसका। देखिए, ये बदकिस्मती से एक ऐसी बीमारी है जो बिल्कुल एक नई बीमारी है।
اس کا بایولوجیکل بیہیویئر ہمیں نہیں پتہ. وائرس کو ہم بہت اچھی طرح نہیں جانتے. ہم یہ نہیں جانتے کہ جو لوگ انفیکٹڈ ہو گئے ہیں کیا ان میں لانگ لاسٹنگ اینٹی باڈیز ملیں گی جو انہیں لانگ لائف امیونٹی دے سکتی ہیں. آیا امیونٹی رہے گی بھی کہ نہیں رہے گی. اب ہم سرج دیکھ رہے ہیں سیکنڈ پیک ان جاپان, سنگاپور اینڈ چائنا. اس کا کیا مطلب ہے؟ وی ڈونٹ نو. نمبر 2, کوئی دوائی ہمارے پاس ایسی نہیں ہے جس کو ہم کہہ سکیں کہ یہ بالکل ویلیڈیٹڈ دوائی ہے. پہلے ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید کلوروکوئن وغیرہ کا کوئی بہت اچھا رول ہے, لیکن اب ڈیٹا آ رہا ہے کہ اس میں کوئی بہت اچھا رول, ایٹ لیسٹ سائنٹیفکلی پروون رول نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اسی طرح اور دیگر اینٹی ریٹرووائرل وغیرہ آ رہی تھیں, لیکن ان کا بھی رولز اب بڑے کویسچنیبل ہو گئے سارے. تو دیکھیے جب یہ کویسچنیبل ہو گئے تو ہمارے پاس چوائسیز کیا ہیں؟ کیا ہمارے پاس یہ چوائس ہے کہ ہم بیمار ہوں اور ایک بڑی آبادی موت کے منہ میں چلی جائے اور ایک بڑی آبادی بیمار ہو کے ہسپتالوں کے سسٹم کو اوور ویلم کر دے, یا ہم آج تھوڑی سی احتیاط کر لیں, اپنے آپ کو آئسولیٹ کر لیں, اپنے گھر میں محصور ہو جائیں, تھوڑا سا کم کھا لیں. اکنامکلی شاید ہم اتنے اچھے لوگ نہیں ہیں, لیکن مجھے پتہ ہے مسلمان ہونے کی حیثیت سے اور پاکستانی ہونے کی حیثیت سے کہ ہم لوگ بڑے چیریٹیبل لوگ ہیں. تو یہ میرا ایمان کا حصہ ہے کہ ہم میں سے کوئی آدمی انشاءاللہ نیکسٹ 4 ہفتے میں بھوکا نہیں مرے گا. تو یہ سب کہنے کے بعد میری ریکویسٹ ہمبل گورنمنٹ سے یہ ہے کہ ہمارا صرف ایک واحد آپشن, ہمارے پاس کوئی آپشن ہے نہیں یہاں پہ. دا اونلی آپشن دیٹ وی ہیو از ٹو آئسولیٹ آور سیلف. اور یہی وہ بات ہے جو بہت وہیمنٹلی ڈاکٹرز کمیونٹی میں نے لاسٹ 48 آورز میں اور خاص طور پہ اس اناؤنسمنٹ کے بعد مجبور کر دیا ان کے ضمیر نے ان کو کہ اگر ہم نے مسجدوں کو بھی کھول دیا جو ایک بڑی کراؤڈڈ سی جگہ ہوتی ہے جہاں پہ ہمیں اپنے ڈسپلن کا بھی پتہ ہے, کل کو ایک دم بارش ہو گئی تو سارے نمازی اٹھ کے ہال سے اندر بھاگیں گے, ان کو کیسے مینٹین کریں گے, وہ بالکل پریکٹیکل نہیں ہے, ڈویبل نہیں ہے. اور خاص طور پہ ایک ایسی عبادت کے لیے جو خود نفلی عبادت ہے اور جو گھر میں بھی ادا ہو سکتی ہے. لہٰذا میری گورنمنٹ سے یہ ہمبل اپیل ہے کہ کمپلیٹ لاک ڈاؤن کریں. اور جو مسجدوں والی بات اور نماز پڑھنے والی بات ہے, بجائے صرف گورنمنٹ کو صرف اس کو اپیل تک نہیں رکھنی چاہیے, اس کو ایز اے میٹر آف پالیسی اس کو کمپلیٹلی روک دینا چاہیے. اور ہم دیکھیے ایک اور چیز یاد رکھیں کہ اسلام بھی ہمیں کچھ چیزیں, جو موٹی بات میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں, میں کوئی اسلامک اسکالر نہیں ہوں لیکن میں نے بھی تھوڑا بہت اسلام کو پڑھا ہے. اسلام بڑا کیٹیگوریکل بات کہتا ہے کہ جو بھی فیصلے کرو وہ علم کی بیس پہ کرو, گمان کی بیس پہ مت کرو. علم کی بیس پہ جو فیصلہ ہے وہ ہمیں اس کی ڈیزیز کا بایولوجیکل بیہیویئر بتاتا ہے کہ اگر ہم نے آج احتیاط نہیں کی تو کل سوائے تباہی کے ہمارے اس پر تو ڈاکٹر صاحب جو دوسرے ڈاکٹرز ہیں, ڈاکٹر کمیونٹی یہ بات کر بھی رہی ہے کہ اگر آپ ڈائبیٹک پیشنٹ ہے اور آپ نے روزہ رکھنا ہے تو آپ اپنے ڈاکٹر سے پوچھیں گے کہ آئے کہ آپ روزہ رکھ سکتے ہیں یا نہیں, اور اگر آپ کا ڈاکٹر منع کر دیتا ہے کہ آپ نے روزہ نہیں رکھنا تو آپ روزہ نہ رکھیں. یہ اسلام بھی یہ بات کرے. لیکن انٹرنیشنل میڈیا بھی ڈاکٹر صاحب اب یہ بات کرتا نظر آ رہا ہے کہ پاکستان میں اگر یہ صورتحال رہی تو پاکستان کا ہیلتھ سسٹم اتنا کمزور ہے کہ پاکستان میں بھی سچویشن, نہ صرف پاکستان بھارت دونوں ملکوں میں سچویشن یورپ اور امریکہ جیسی ہو سکتی ہے. تو طبی بنیادوں پر اگر آپ سے میں جاننا چاہوں تو پاکستان کا جو ہیلتھ سسٹم ہے اس وقت کہاں سٹینڈ کر رہا ہے, ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم کہیں نہیں کھڑے, وی اسٹینڈ نو ویئر. دیکھیے پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ یہ جو ہم جس چیز کی نشاندہی آج کر رہے ہیں یہ لاسٹ 70 سال کا شاخسانہ ہے کہ ہم نے ہیلتھ کیئر پہ کبھی انویسٹ ہی نہیں کیا. ہیلتھ کیئر واز نیور آر پرائرٹی. ہمارے پاس اچھے اسپتالوں کی شدید کمی ہے, ہمارے پاس وینٹیلیٹرز کی, ایک دم ایک وبا آئی تو ہم چونک گئے اور کھڑے ہو کے ہم نے شور مچانا شروع کر دیا. لیکن یہ مطلب یہ تو ہم اپنے کیے کا بھریں, تو اس میں ہمیں انٹرنیشنل کمیونٹی کی ایڈوائس کی ضرورت نہیں ہے. یہ ہم خود اپنے آپ سے واقف ہیں کہ ہمارے کیا حالات ہیں, اندر کے حالات کیا ہیں. شاید انٹرنیشنل کمیونٹی کو اس ڈیٹیل سے چیزوں کا نہ پتہ ہو جو ہمیں جو اندر بیٹھے ہوئے ان کو پتہ ہے. لہٰذا اس میں کوئی دو رائے ہو ہی نہیں سکتی. جس ڈاکٹر کو بھی اللہ تعالیٰ نے تھوڑا بہت علم دیا ہے اس کا سب کا ڈاکٹرز کا اس پہ ڈسپائٹ ویریس ڈس ایگریمنٹس اس بات پہ کنسنسس ہے کہ لاک ڈاؤن کو سخت ہونا چاہیے. اور خاص طور پہ جو بھی مسجدوں میں ہم یہ کھولنے جا رہے ہیں, میری علماء کرام سے بڑی ادب کے ساتھ ریکویسٹ ہے کہ ہم بھی مسلمان ہیں اور ہم بھی اسی اللہ کو ماننے والے ہیں جس کو آپ مانتے ہیں, اور ہم بھی اسی دین کے فالوور ہیں. اور جب سعودی عرب میں اور دیگر اسلامی ممالک میں یہ چیزیں ہیومن لائف کو بچانے کے لیے, دیکھیں قرآن میں بڑی کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹ ہے کہ جس نے ایک جان کو بچایا اس نے گویا پوری انسانیت کو بچایا, اور جس نے ایک جان کو ہلاک کیا. تو کیوں ہم جانتے بوجھتے اپنے ہاتھ سے وہ راستے پیدا کر رہے ہیں جن کی ضرورت بھی نہیں ہے. میں فار سیک آف ڈسکشن ایک سیکنڈ کے لیے یہ بات کہتا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب نے ایک آرگومنٹ دیا کہ اگر ہم نے یہ لاک ڈاؤن نرم نہیں کیا تو معیشت بالکل تباہ ہو جائے گی اور لوگ بھوک سے مر جائیں گے.
اچھا میں اس آرگیومنٹ کو سے ایگری اس لیے نہیں کرتا کہ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ہم لوگ بھوک سے نہیں مریں گے. ہم یہ تو ضرور ہے شاید ہمیں آدھی روٹی کھانی پڑے, لیکن من حیث القوم شاید ہم, اور میرا صرف ریکویسٹ یہ ہے کہ یہ نیکسٹ 6 ہفتے کی بات ہے, ڈیزیز جو ہے وہ آلریڈی ڈائی ڈاؤن ہونا شروع ہو گئی ہے دنیا بھر میں. ہم بجائے اس کے کہ پیک کو ہٹ کریں امریکہ اور اٹلی کی طرح, اگر ہم کسی طرح اس کو یہیں پہ روک کے, اور نیو انگلینڈ جرنل آف میڈیسن میں جو آرٹیکل آیا تھا کہ صرف گراف جو اوپر کی طرف جا رہا ہے اس کو آپ اس کو فلیٹن نہ کریں, اس کو کرش کریں. تو ورڈ یوز کرتے ہیں وہ کرش تھا, اور کرش کرنے کا صرف ایک طریقہ ہے, وہ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو سیلف آئسولیٹ کریں, اور دوسرا طریقہ اس کا یہ ہے کہ میسو اسکیل پہ ٹیسٹنگ کریں. مطلب یہ اس وقت مجھے تو یہ جوک لگتا ہے, ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس 20 لاکھ یا 10 لاکھ ٹیسٹ کٹس موجود ہیں, اور جو ہم ڈیلی کریں 4000 5000. دیکھیے اس وقت ہمیں کم از کم جو انٹرنیشنل ڈیٹا جو ریکمینڈ کرتے ہیں اس طرح کی سچویشن میں 1 to 2% آف پاپولیشن کو ہمیں اسکرین کرنا چاہیے. ہم تو ابھی ان لوگوں کو بھی اسکرین نہیں کر پائے ہیں جو کہ ایکچولی کہیں باہر سے آئے ہیں, اور ان کے کانٹیکٹ در کانٹیکٹ. اس کے بعد ایٹ رینڈم اسکریننگ شروع ہونی چاہیے. تو میری دوسری ریکمنڈیشن گورنمنٹ سے یہ ہے کہ کم از کم دن میں 20,000 ورنہ 50,000 وڈ بی اے گڈ نمبر اسکریننگ کریں. ساری انویسٹمنٹ اسکریننگ پہ لگائیں, لوگوں کو آئسولیٹ کریں, اس میں جو پازیٹیو ہے اس کو کوارنٹین کریں اس کے گھر میں یا اپنی فیسلٹی میں, جو ہیلدی ہے اس کو ورک فورس کا حصہ بنا کے جو اکنامک ڈیولپمنٹ ایکٹیویٹی کری ہے اس میں اس کو پارٹیسپیٹ کرنے کا موقع دیں. جو سپلائی چین ہے, پیٹرول آنا ہے, گھی آنا ہے, دودھ آنا ہے وغیرہ وغیرہ, لیکن ان سب کو اسکرین کریں. جو ادارے کھول بھی رہے ہیں آپ لمیٹڈ طریقے سے ایس او پی کے تحت, ان کے مالکان کو کہیں کہ ان کو سب کو پھر ڈاکٹر صاحب کیا یہ درست ہے کہ اعداد و شمار کم بتائے جا رہے ہیں, کرونا کیسز کی تعداد زیادہ ہو سکتی ہے, مجتمع مریضوں کی تعداد زیادہ ہو سکتی ہے؟ یہ تو ایک زیادتی, ہاں یہ نہیں بتائے نہیں جا رہے, ان کی کیپیسٹی یہ ہے. دیکھیں ہم اس وقت جو بیماری دیکھ رہے ہیں, ہم اتنے کم ٹیسٹنگ کر رہے ہیں, یہ کہنا تو زیادتی والی بات ہوگی کہ کم بتائے جا رہے ہیں. ایسے میرے خیال ایسی بات نہیں ہے, وہ کم ہو رہے ہیں. ٹیسٹنگ کیپیسٹی کم ہے, اس لیے اندیشہ یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ متاثرہ مریضوں کی تعداد زیادہ ہے لیکن ٹیسٹنگ کم ہو رہی ہے, اس لیے سامنے زیادہ لوگ نہیں آ رہے. ایسے ہی ہے, ایسے. اور یہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اس میں ہر آدمی یہی کہہ رہا ہے جو تھوڑا سا بھی اہل علم ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہماری تعداد پریکٹیکلی اسپیکنگ 50,000 بھی ہو سکتی ہے, لاکھ بھی ہو سکتی ہے, 2 لاکھ بھی ہو سکتی ہے. ہم ابھی 10,000 کی بات کر رہے ہیں. تو یہ جو ڈیٹا ہے نا, دیکھیں سائنس جو ہے وہ ڈیٹا سے ڈرائیو ہوتی ہے, ڈیسیجن میکنگ ڈیٹا سے ہوتی ہے. تو جس ڈیٹا کی بیس پہ ہم کہہ رہے ہیں نہیں ہم بالکل ٹھیک ہیں, وہ ڈیٹا ہی غلط ہے. مگر میں یہ کہنا زیادتی ہوگی کہ وہ غلط بتایا جا رہا ہے آپ کو, وہ غلط بتایا نہیں جا رہا, وہ بتا تو صحیح رہے ہیں, لیکن وہ اتنے ہی کم نمبر ٹیسٹ ہو رہے ہیں کہ اس سے جو ڈیٹا ایمرج کر رہا ہے اس سے کوئی بھی صاحب علم آدمی یہ ڈیڈکشن نہیں نکال سکتا کہ ہمارے پاس کیسز کم ہیں. ہمارے پاس کیسز زیادہ ہیں, کتنے ہیں وہ ہمیں نہیں پتہ. اور اس کے بعد بہت سے لوگ جو 2-3 پیرامیٹرز ہوتے ہیں اس سارے معاملے میں. ایک پیرامیٹر یہ ہوتا ہے کہ اچھا نمبر آف کیسز کیا ہیں, ایکچوئل کیسز کیا ہیں جو ٹیسٹ ہوئے ہیں وہ کیا ہیں. ایک یہ ہے کہ ڈیتھس کتنی ہو رہی ہیں. تو یہ بھی ہمارے سسٹم میں رپورٹ ہو رہا ہے کہ بہت سے لوگ آئے, ان کو سانس پھول رہا تھا, اس کی وجہ سے آئے. اچھا اب ایک بڑا امپورٹنٹ اور نئی بات میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں جو شاید ابھی تک ڈسکشن میں کہیں نہیں آئی ہے, کہ اب تک ہمارا خیال یہ تھا کہ یہ جو بیماری ہے یہ صرف سانس کی بیماری کے ساتھ پریزنٹ کرتی ہے. اب بڑا امپورٹنٹ ڈیٹا ایمرج کر رہا ہے کہ سانس کی بیماری ایک کمپوننٹ ہو سکتی ہے, ڈائریا گیسٹرو انٹیسٹنل پریزنٹیشن اس کی ایک ہو سکتی ہے وداؤٹ سانس کی بیماری کے ساتھ. اور یہ وہ چیز ہے جو پزلنگ ہے. پھر بہت سے لوگ ویسٹرن ورلڈ میں ڈاکیومنٹ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, ویری کوئکلی بس میں آپ سے آخری سوال پوچھنا چاہوں گا. لوگوں کو احتیاطی تدابیر کا کہا جا رہا ہے, لیکن احتیاط کے لیے جو سرجیکل ماسک اور جو تمام تر چیزیں استعمال کی جا رہے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ سڑکوں پر ہمیں پڑے نظر آ رہے ہیں, ان کو تلف کرنے کا طریقہ کار نہیں بتایا جا رہا. وہ سرجیکل ماسک گلوز جو بعد میں یوزیبل نہیں رہتے ان کو تلف کس طرح سے کیا جا سکتا ہے؟ جی ہاں, دیکھیں اس میں ساری ذمہ داری آپ گورنمنٹ پہ نہیں ڈال سکتے. یہ ہمیں اور آپ کو ٹی وی پہ بتانا پڑے گا کہ جتنے بھی گلوز ہیں ان کو ایک ڈبے میں ڈال کے اور اس کو پھر اس کو سیل کریں یا پلاسٹک کے ریپر میں ڈال کے اور پھر ان کو پراپرلی اس کو ڈسپوز آف کریں. ہمیں بھی اپنی ذمہ داری لینی پڑے گی. اگر پیپر ماسک نہیں ہے تو کپڑے کا ماسک لیں, اس کو اچھی طرح صابن سے دھو کے ری یوز کریں. تو اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے, یہ تو ایک کامن سینس کی چیز ہے کہ لیکن ہم چونکہ من حیث القوم اس چیز کے عادی ہیں کہ ہم نے گاڑی میں کھانا کھایا اور ڈبہ باہر پھینک دیا, تو ہمیں وہ پیٹرنس کو بدلنا پڑے گا. لیکن آئی کم بیک ٹو دیٹ بڑے ویری امپورٹنٹ پوائنٹ کہ اس کی جو پریزنٹیشن ہے نا یہ خالی سانس کی رکاوٹ نہیں ہے. اسٹروک, نیورولوجیکل سمٹمز, ہارٹ کے سمٹمز, انٹیسٹنل سمٹمز, تو بہت بڑا اسپیکٹرم ہے اس بیماری کا جو اب سامنے آ رہا ہے جو پہلے بہت کلیئر نہیں تھا. تو ہمیں بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے, اور احتیاط کا صرف ایک ہی چیز ہے کہ اپنے آپ کو سیلف آئسولیٹ کریں, اپنے بچوں پہ رحم کریں, اپنے ماں باپ پہ رحم کریں,
ان سے دور رہیں, ان کو پروٹیکٹ کریں, اپنے آپ کو پروٹیکٹ کریں, سوشلی اپنے آپ کو آئسولیٹ کریں, غیر ضروری طور پہ لوگوں سے نہ ملیں, کراؤڈنگ نہ کریں, گھروں میں نماز پڑھیں, سیلف آئسولیشن بہت زیادہ ضروری ہے, احتیاط برتنا بہت زیادہ ضروری ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر سعید اختر صاحب, سابق صدر PKLI اس پروگرام میں موجود تھے. اور احتیاط سب سے زیادہ ضروری ہے. جیسے جیسے تحقیقات ہو رہی ہیں مزید سمٹمز بھی سامنے آ رہے ہیں, صرف سانس نہیں بلکہ اور بھی بہت ساری سمٹمز سامنے آ رہے ہیں کہ کس طرح سے اور کیسے یہ انسان کو متاثر کر رہا ہے کورونا. یہاں پر بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے. لاک ڈاؤن میں نرمی کی بات کی جا رہی ہے, لیکن یہ جو کیسز کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے, اموات بڑھ رہی ہیں, کیا یہ لاک ڈاؤن میں نرمی کی وجہ سے؟ حکومت کس طرح سے اس سے نمٹے گی, اس پر بات کریں گے بریک کے بعد. دیکھتے رہیے نیوز آر. آلرائٹ جی, ویلکم بیک. بریک کے بعد واپس آنے کا شکریہ. پاکستان میں کرونا وائرس کا پھیلاؤ بڑھتا جا رہا ہے. پوری دنیا کرونا کی زد میں ہے اور تمام تر ممالک اس سے نمٹنے کے لیے ایک ہی طریقہ کار اڈاپٹ کر رہے ہیں, اور وہ ہے لاک ڈاؤن کا. لیکن پرائم منسٹر عمران خان صاحب یہ کہتے نظر آ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں جہاں تک ایون ایک دن میں اموات کی تعداد 400 سے 500 تک ہے, وہ بھی غیر معینہ مدت تک لاک ڈاؤن کی طرف نہیں جا رہے وہ ممالک, اور وہ بھی لاک ڈاؤن میں نرمی کی بات کر رہے ہیں. پاکستان میں کچھ آسانیاں پیدا کر دی گئی ہیں, لوگوں کے لیے کاروبار کھولنے کی, چند کاروبار کھولنے کی اجازت دے دی گئی ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ نہ صرف ڈاکٹرز انتباہ کر رہے ہیں, ایک ہفتے میں 2 بار پریس کانفرنس کی گئی, سندھ میں سینئر ڈاکٹرز کی طرف سے کہا گیا, جبکہ پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کے سینئر ڈاکٹرز نے بھی یہ بات کی کہ لاک ڈاؤن میں نرمی نہ کی جائے, صورتحال خراب ہو رہی ہے, اعداد و شمار بڑھ رہے ہیں, مشتبہ مریضوں کی تعداد بھی زیادہ ہے. لیکن کنفیوژن پھر بھی برقرار ہے. ایک طرف تو ہمیں وزراء, پرائم منسٹر صاحب ٹی وی پر آ کر یہ بات کرتے نظر آتے ہیں کہ خدشات سے آگاہ کرتے ہیں کہ مئی میں کیسز کی تعداد میں اضافہ ہو سکتا ہے, صورتحال تشویشناک ہو سکتی ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ لاک ڈاؤن میں نرمی بھی کی جا رہی ہے. تو یہ جو کنفیوژن ہے یہ کیوں پیدا کی جا رہی ہے اور کس طرح سے عوام کو اس حوالے سے گائیڈ کیا جا سکتا ہے؟ دس از دا پوائنٹ. اینڈ دا سیکنڈ تھنگ از کہ انٹرنیشنل میڈیا از آلسو فوکسنگ آن دس. انٹرنیشنل برطانوی اخبار نے یہ بات کی ہے کہ پاکستان میں مشتبہ مریضوں کی تعداد زیادہ ہے, تعداد کم بتائی جا رہی ہے. پاکستان اور بھارت میں تعداد زیادہ ہے, لیکن تعداد اس حوالے سے سامنے آ نہیں رہی کیونکہ ٹیسٹنگ کیپیسٹی کم ہے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کرونا کیسز کی تعداد میں اضافہ اور اموات کی جو تعداد بڑھ رہی ہے وہ لاک ڈاؤن میں نرمی کی وجہ سے ہے؟ اس پر ہم بات کریں گے. اور ساتھ ہی ساتھ رمضان المبارک کا آغاز ہو گیا ہے, مساجد میں نمازیوں کی تعداد بڑھے گی. ایک رفلی ذرائع کے مطابق اگر پاکستان میں ٹوٹل 4 لاکھ مساجد ہوں اور اگر ایک مسجد میں 100 لوگ بھی جاتے ہیں تو تقریباً 4 کروڑ لوگ مساجد میں نماز ادا کرنے جائیں گے, اور اگر 50 لوگ بھی ایک مسجد میں جاتے ہیں تو 2 کروڑ لوگ مساجد میں نماز ادا کریں گے. تو اس پھیلاؤ کو کس طرح سے روکا جائے گا؟ کیا لاک ڈاؤن میں سختی کرنی چاہیے؟ اس سے پہلے جب لاک ڈاؤن کیا گیا تھا تو کیا اس پر عمل درآمد کروانے میں حکومت کامیاب ہوئی تھی؟ اور اب جب صورتحال تشویشناک ہو سکتی ہے تو پھر کیا لاک ڈاؤن سخت کرنے کا صحیح وقت ہوگا؟ بہت سارے سوالات ہیں, اس پر بات کرتے ہیں. اسٹوڈیوز میں جوائن کر چکے ہیں تذکر ندیم رضا صاحب. تھینک یو ویری مچ سر, اٹس این آنر ٹو ہیو یو ان دا شو. سب سے پہلے تو میں آپ سے یہی جاننا چاہوں گا کہ کیا کرونا کیسز کی تعداد میں اضافہ اور اموات کا بڑھنا لاک ڈاؤن میں نرمی کی وجہ سے؟ یہ دیکھیں پیریڈ چل رہا ہے, یہ انتہائی حساس پیریڈ ہے, کیونکہ ابھی DGI SPR نے بھی کہا ہے کہ 15 دن جو ہے انتہائی اہمیت کے حامل ہیں. اس میں لوگ احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں. جو لاک ڈاؤن جو پاکستان میں ہوا ہے آلموسٹ 5 ویکس اس میں ہو چکے ہیں. لاک ڈاؤن جس طرح ہونا چاہیے تھا بات اسی پہ ابھی تک اٹکی ہوئی ہے, وفاق کی اور صوبوں کی. صوبوں سے مراد یہ ہے کہ سندھ کے اوپر ابھی بھی کرٹیسائز کی جا رہا ہے کہ انہوں نے جلدی میں, عجلت میں, خوف کے مارے لاک ڈاؤن کیا, لیکن اس کے باوجود پھر سب نے لاک ڈاؤن سب کو کرنا پڑ گیا. اور ابھی بھی اس کی نئی ڈیفینیشن پیش کی جا رہی ہے کہ نرمی کی جائے یا اسمارٹ لاک ڈاؤن متعارف کرایا جا رہا ہے. تو یہ جو صورتحال ہے, ہم نے جو لاک ڈاؤن جو پہلے دن کیا وہ بھی انتہائی سخت نہیں کیا, اسی کی وجہ سے یہ جو متاثرین کی تعداد سے ڈے بائی ڈے اس میں اضافہ ہو رہا ہے. نہ صرف متاثرین تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے بلکہ اموات بھی اب یہ ڈبل ڈیجٹ میں آگے کی طرف جا رہی ہیں. تو یہ ایک خوفناک صورتحال ہے جس پہ جو شعبہ طب سے جو وابستہ لوگ ہیں وہ بارہا مطالبات کر رہے ہیں کہ لاک ڈاؤن مزید سخت کیا جائے. اور ایسی صورتحال میں جب رمضان شروع ہونے والا ہے, تقریباً رمضان شروع ہو رہا ہے اور مساجد میں عبادات ہوں گی, یہ اس کی SOP بنا لی گئی ہے جو 20 نکاتی ایجنڈے پہ عمل درآمد کرانے کی یقین دہانی کرائی علماء کرام نے. تو وہاں بھی جو ہے ہم ڈبل مائنڈڈ ہیں, ہم کلیئر پالیسی کہیں نہیں آ رہی. آپ ایک ہوتا ہے لاک ڈاؤن کرنا ہے, دوسرا ہوتا ہے نہیں کرنا. نرمی یا جزوی یا اسمارٹ لاک ڈاؤن یہ سب بے معنی ہوتی ہیں, بے وقت چیزیں ہیں. کیوں
کہ جب لوگ باہر نکلیں گے اس میں جب آپ چھوٹ دے رہے ہیں، مخصوص ٹائمنگ ہے چھوٹ دے رہے ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ مخصوص دکانیں کھل جائیں اور یہ ریسٹورنٹ بھی کھل جائیں جہاں سے ٹیک اوے ہو، اس طرح کی چیزیں ہوں. اگر ابھی آپ صورتحال دیکھیں تمام شہروں میں یا گاؤں دیہات جو بھی علاقے ہیں، آپ گلی کوچہ ہر جگہ لوگ کسی قسم کی احتیاط نہیں کر رہے ہیں، کوئی ماسک نہیں لگا رہے، کوئی گلوز نہیں ہے. اگر آپ شاپنگ کرنے جاتے ہیں جو وہاں صورتحال ہے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کون یہ مرض کیری کر رہا ہوگا، کیونکہ یہ راہگیر چلتے ہوئے آپ کو نہیں پتہ چلے گا. تو ایسی صورتحال میں جو وفاق سے جو ڈبل مائنڈڈ پالیسی اختیار کی جا رہی ہیں یہ انتہائی خطرناک ہے. کیوں کہ جو ہاف کو جو بھی چیز ہے وہ صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہوتی ہے. میں ڈبل مائنڈڈ اور کنفیوژن کی طرف آتا ہوں، لیکن ایک طرف جو آپ نے بھی کاروبار کھولنے کی بات کی، ایس او پیز کی بھی بات کی، ایس او پیز پر عمل درآمد کس طرح سے ممکن ہے؟ کیونکہ ڈاکٹرز ایک طرف تو احتیاط برتنے کی بات کر رہے ہیں، لیکن جو دوا ساز کمپنیز ہیں، سندھ حکومت نے کچھ دوا ساز کمپنیز کو سیل کر دیا کیونکہ وہ ایس او پیز پر عمل درآمد نہیں کر رہے تھے. اس کے بعد پاکستان فارماسیوٹیکل مینوفیکچرنگ ایسوسی ایشن نے یہ دھمکی دی کہ اگر آپ یہ کمپنیز بند کریں گے تو ہم باقی دوا ساز کمپنیز کو بھی بند کر دیں گے. دوائیاں اگر نہیں بنیں گی تو دوائیوں کی قلت پیدا ہو جائے گی. اب جب یہ ایٹیٹیوڈ رہے گا تو پھر کس طرح سے نمٹا جائے گا؟ بات وہ نہیں ہے، آپ پالیسیاں آپ بنا رہے ہیں اس پہ عمل درآمد آپ کا کام ہے، اداروں کا کام ہے عمل درآمد کرانا. یہ جو کرونا وائرس ہے یہ آج کا تو نہیں ہے. پاکستان میں 26 فیب کو آیا پہلا کیس، اس سے علاوہ 31 دسمبر کو چین کے اندر جو ہوا تھا وہ منظر عام پر آیا تھا. گو کہ مڈ آف دسمبر میں اس کی شروعات کہتے ہیں ہوئی ہے، لیکن 31 کو انہوں نے اناؤنس کیا ہے. اس کے بعد جو دنیا کی صورتحال ہوئی ہے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہم نے جو دیکھا ہے مختلف یورپ میں اور امریکہ میں صورتحال دیکھی ہم نے، وہاں بھی یہی صورتحال تھی. جو چرچوں میں وہاں پہ جو صورتحال ہوئی، اٹلی کے اندر جو صورتحال خراب ہوئی اس کی وجہ یہی تھی. وہاں پہ اس کو اہمیت دی نہیں، اس کو فار گرانٹیڈ لیا گیا، ایز کیا گیا ہر چیز میں. اس کے بعد جب لاک ڈاؤن کیا انہوں نے وہاں پہ اس کے پھر ثمرات بعد میں. آج اگر اٹلی میں جو صورتحال ہے کچھ بہتری کی طرف جا رہی ہے، اس کی بنیادی وجہ ہے کہ سخت لاک ڈاؤن. جیسے اس میں ایک اور بات کہوں، جیسے آج ہی شہباز گر صاحب نے اگزامپل دی ہے، جرمنی کی دی ہے اگزامپل، ساؤتھ کوریا کی دی ہے انہوں نے، اور امریکہ کی دی ہے کہ وہاں پہ ایز کیا جا رہا ہے. ایسا ہرگز نہیں ہے. آپ سعودی عرب کی مثال دیں نا، آپ متحدہ عرب امارات کی مثال کیوں نہیں دی؟ وہاں کتنی سختی کی گئی ہے. متحدہ عرب امارات میں دیکھیں وہاں پہ آپ کو پرمٹ جاری کیا جاتا ہے، 3 دن میں ایک بار پرمٹ جاری کیا جاتا ہے آپ کو. آپ نے ایون اے ٹی ایم تک جانا ہے تو اس میں بھی 5 دن میں ایک بار آپ کو دیا جائے گا، وہ بھی نیئرسٹ شاپ پہ جانا ہے. اچھا پھر کئی ممالک ہے انہوں نے فیملی، ایون لنڈن کے اندر آپ دیکھیں اگر وہاں انہوں نے ایک ساتھ فیملی ٹریول نہیں کر سکتی، ایک ساتھ فیملی شاپنگ کے لیے نہیں جا سکتی. یہ ہوتا ہے اسمارٹ لاک ڈاؤن. آپ کی طرح نہیں کہ آپ کھول دیں کاروبار بھی کھول دیں. آپ جیسے آپ نے ابھی جو کنسٹرکشن کا شروع کیا ہے یہ 10 مہینے پہلے کی بات تھی. آپ نے جب لوگوں کے پاس پیسہ تھا، لوگ باہر نکل رہے تھے، کاروبار آپ کا چلتا، کہیں ایک لائن پہ آ جاتا. اس وقت جب آپ یہ کر رہے ہیں تو یہاں پہ لوگ زندگیاں بچانے کے لیے جستجو کر رہے ہیں. خوف ہے، ہر طرف خوف ہے، نفسیاتی مسائل جنم لے رہے ہیں. ایسی صورتحال میں جب آپ کہیں گے کہ اس میں نرمی لاؤ، جب پہلے سے ہی لوگ مطلب ہے کہ کورونا کے پھیلاؤ تیز ہو رہا ہے، حکومت کو بہت سارے چیلنجز کا سائملٹینیسلی سامنا ہے، تو وقتی آسانی طویل مشکلات کا باعث بنے گی. دیکھیں ابھی بھی جیسے ڈی جی آئی ایس پی آر نے آج کہا ہے کہ اگلے 15 روز انتہائی اہمیت کے حامل ہیں اور آپ گھروں کو اپنی عبادت گاہ بنا لیں. ٹھیک ہے، جو اب پہلے بات ہو رہی تھی جیسے ڈاکٹرز نے کہا ہے، ڈاکٹرز آج پھر ڈاکٹرز نے مطالبہ کر دیا ہے کہ لاک ڈاؤن سخت کیا جائے، ایز نہ کریں. جب آپ ایک طرف ایس او پیز بنا رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں مساجد میں لوگ جائیں، نماز پڑھیں، دعا کریں. دعا اور دوا اور احتیاط، یہ جب تک ایک ساتھ یہ فارمولہ ہے، یہ اس پہ پورے پہ عمل درآمد نہیں ہوگا. صرف دعا وہاں پہ کام نہیں کرتی، آپ نے احتیاطی تدابیر اختیار کرنی ہوتی ہیں. جب آپ مسجد کا آپ کہہ رہے ہیں، جیسے آپ نے اپنے ابتدائی بیانی میں جو ذکر کیا ہے کہ مساجد میں اگر 100 لوگ جاتے ہیں تو اس کے حساب لگا لیں کہ 4 کروڑ لوگ جاتے ہیں. اور یہ عبادت کا مہینہ ہے، اس میں یہ پہلا مہینہ ہے جس کے اندر تمام لوگ گھر کے چھوٹے بڑے سب ایک ساتھ اٹھتے ہیں، سحر کرتے ہیں، افطار کرتے ہیں، ایون عبادت بھی ساتھ. ایسا کیسے ممکن ہے کہ جو 50 سال سے زائد عمر کے افراد ہیں وہ گھر میں نماز پڑھیں اور ان کے بچے مسجد میں جائیں؟ ایسا ممکن نہیں ہے. جب مسجد کھلے گی تو لوگ جائیں گے. ایون جب سندھ میں کراچی میں جب سخت لاک ڈاؤن تھا تو وہاں پہ 2 جمعوں کو مستقل بنیادوں پر ہنگامہ آرائی ہوئی ہے. لوگ زبردستی مسجد میں جا رہے ہیں. پولیس انسپیکٹر خاتون کو حملہ کیا گیا، ان کو زخمی کیا گیا. جہاں یہ صورتحال عدم برداشت ہے، لوگ احتیاط نہیں کر رہے. جب آپ خود ایز کریں، آپ کہہ رہے ہیں، آپ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ لوگ احتیاط کریں، گھروں میں نماز پڑھیں.
آپ اور پھر دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ لوگ جائیں دعا کریں مزید. ایسا نہیں ہو سکتا. ایک اور چیز سب سے بڑی بات ہے, اس گورنمنٹ کی بلیسنگ بھی ہے کہ اس گورنمنٹ میں زیادہ تر لوگ ڈاکٹرز ہیں. صدر مملکت بھی ڈاکٹر ہیں, جو مشیر ہیں صحت کے وہ بھی ڈاکٹر ہیں, عالمی اداروں میں کام کر چکے ہیں. اس کے باوجود آپ کہتے ہیں کہ عبادت کرنے جائیں, دعا کریں, پھر کہتے ہیں احتیاط کریں کہ آگے آنے والے دن جو ہے انتہائی نازک ہیں. پھر اس کے اوپر سیاست بھی کی جا رہی ہے. تو یہ جو صورتحال ہے یہ نہ عوام کے مفاد میں ہے نہ ملک کے مفاد میں. آپ کو ایک حکمت عملی اختیار کرنی پڑے گی, اس پہ اسٹرک ہو جائیں, یعنی کہ زیادہ نقصان سے بچنے کے لیے حکمت عملی بنانے کی ضرورت ہے, اور گا. جو آپ اسٹریٹجی بنائیں اس پر اسٹک ہو جائیں. اگر احتیاط کے ساتھ ساتھ لاک ڈاؤن میں سختی نہیں کی جائے گی تو پھر صورتحال مزید تشویشناک ہو جائے گی. بہت شکریہ, ندیم رضا صاحب اسٹوڈیوز میں موجود تھے. اور لاک ڈاؤن سخت کرنے کی ضرورت ہے, اور دوا کے ساتھ ساتھ دعا کی اور احتیاط کی بھی ضرورت ہے. اور یہ بہت لکیلی بہت اچھی بات کی ندیم صاحب نے کہ ہماری تو جو وزراء بیٹھے ہیں, جو کابینہ میں لوگ بیٹھے ہیں, جو حکومت میں لوگ بیٹھے ہیں, ان میں بہت سارے لوگ ڈاکٹرز ہیں, وہ تو اس چیز کو بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں. تو حکومت اس حوالے سے اقدامات کرے, ایس او پیز پر عمل درآمد کروانا اداروں کا کام ہے. جب تک لاک ڈاؤن سخت نہیں ہوگا اس کے علاوہ پاکستان کے پاس کوئی آپشن موجود نہیں ہے اس سے نمٹنے کے لیے. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے اور آئل پرائسز جو کریش کر گئی ہیں پاکستان اس میں کیا بینیفٹس لے سکتا ہے اس پر بات کریں گے تفصیل کے ساتھ. ایک بریک کے بعد دیکھتے رہیے نیوز آر. آل رائٹ جی, ویلکم بیک. بریک کے بعد واپس آنے کا شکریہ. پاکستانی معیشت کے لیے اچھی خبروں کا تسلسل جاری ہے. مہنگائی کی شرح میں کمی آ سکتی ہے, تجارتی خسارہ کم ہو سکتا ہے, تیل اور بجلی کی قیمتوں کا سنہری موقع ہے کہ انہیں بھی کم کر دیا جائے. تجارتی خسارے میں بھی کمی آئے گی. امریکہ میں تیل کی قیمتیں تقریباً 30 سال سے بھی زائد کی کم ترین سطح پر آ گئی ہیں, اور اس صورتحال میں تیل رکھنے کی جگہ کم ہو گئی ہے. دنیا میں تیل کی ڈیمانڈ میں کمی آئی ہے. پوری دنیا کو کرونا وائرس جیسی وبا کا سامنا ہے, جس کی وجہ سے لاک ڈاؤن ہے. مختلف ممالک میں پابندیاں عائد کر دی گئی ہیں, کارخانے بند ہیں, فلائٹ آپریشن رک گیا ہے, سڑکوں پر گاڑیاں نہیں ہیں, جس کی وجہ سے سوال اٹھ رہا ہے کہ تیل ذخیرہ کہاں کیا جائے. تیل نکل رہا ہے لیکن استعمال نہیں ہو رہا ہے. خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ تیل کی قیمت صفر تک نہ پہنچ جائے, اور جو ممالک تیل ذخیرہ کر رہے ہیں وہ کہیں دوسرے ممالک کو پیسے دینا شروع کر دیں کہ آپ ہمارا تیل رکھ لیں اور ہم آپ کو پیسے بھی دیں گے. اور تیل کی ڈیمانڈ کم ہو گئی ہے. 20% تقریباً ایسے بحری جہاز ہیں جو صرف سمندر میں گشت کر رہے ہیں, اور بحری جہاز میں بھی اضافی تیل سنبھالنے کی کیپیسٹی نہیں ہے. ماہرین کا کہنا ہے کہ اپریل میں 60 لاکھ بیرل یومیہ تیل کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا, اور مئی میں 70 لاکھ بیرل یومیہ تیل ذخیرہ کرنے کی جگہ نہیں ہوگی. تیل کی قیمت میں تاریخی گراوٹ دیکھنے میں آ رہی ہے, اور پاکستان وہ ملک ہے جو کہ اپنی 70 سے 80% آئل کنزپشن میں جو حصہ ہے وہ امپورٹ کرتا ہے. تو اس سے پاکستان کو کیا فائدہ ہوگا؟ تیل کی قیمتیں مزید کم ہو سکتی ہیں, کیونکہ گزشتہ ماہ 25 مارچ کو 15 روپے فی لیٹر پیٹرول سستا کیا گیا تھا, اور اب ذرائع کے مطابق کہا یہ جا رہا ہے کہ ڈیزل 31 روپے اور پیٹرول کی قیمت میں 22 روپے کمی آ سکتی ہے. اس ساری سچویشن میں پاکستان کے لیے کتنے بینیفٹ ہیں اس پر ہم بات کریں گے سابق سیکریٹری خزانہ ڈاکٹر وقار مسعود صاحب سے. ڈاکٹر صاحب, پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب, پاکستان کا فائدہ نظر آ رہا ہے؟ پاکستان کو ایکسٹرنل سائیڈ پہ, ڈومیسٹک سائیڈ پر فائدہ ہے؟ ٹیکسز میں کچھ پرابلم آ سکتی ہیں؟ اعداد و شمار کے ساتھ, ایگزیکٹ فگرز کے ساتھ ذرا بتائیں گے کہ پاکستان کو کیا بینیفٹس ہو سکتے ہیں اس میں؟ بہت شکریہ کاشف. دیکھیے, بڑی ایک ملی جلی صورتحال ہے جس کا ہمیں سامنا ہے. جہاں بے پناہ مسائل اور چیلنجز ہیں, وہاں پر کچھ اللہ تعالیٰ نے آسانیاں بھی ہمارے لیے رکھ دی ہیں. اس میں سب سے بڑی آسانی کا تو ذکر آپ نے تفصیل سے کر دیا, اور تیل کی قیمت کا ہے. ہم بھی اس مشکل سے گزر رہے ہیں کہ ہمارے پاس اسٹوریج کی جگہ نہیں ہے جی, اور کیونکہ اسٹوریج کی جگہ نہیں ہے تو ہم نے اس دوران میں خریداری کم کی ہے, اور ابھی جو سستی ترین قیمتیں ہیں اس پر ہماری خریداری نسبتاً کم رہی ہے. لیکن بہرحال ابھی تو انشاءاللہ تعالی یہ صورتحال آسانی کی قائم رہے گی, اور ہمیں جلد سے جلد قیمتوں کو عوام تک پہنچانا چاہیے. یہ ایک طرح کی ہمارے ہاتھ میں امانت ہے. اس کو جب اس کا بوجھ تھا تو عوام نے خندہ پیشانی سے اس کو برداشت کیا ہے. آج جب یہ آسانی ہو رہی ہے تو اپنا ٹیکس رکھ کے حکومت کو بے دریغ اس کو عوام تک پہنچانا چاہیے. لیکن ہمارے ہاں اس وقت تو مشکل یہ ہے کہ لوگ تیل یعنی بجلی کے حد تک تو ہمارے لیے بہت آسانیاں ہیں,
لیکن جو عام لوگوں کا تیل کا کنزمپشن ہوتا تھا وہ اب ڈاؤن ہے، کیونکہ معیشت کا پہیہ اس طریقے سے نہیں چل رہا جیسا چلتا تھا. لیکن دیکھیں کب تک جو ہے یہ سلسلہ جو ہے جاری رہتا ہے. تو یہ تو آسانی کا پہلو ہو گیا. جو ہمارے لیے ایک اور آسانی کا پہلو میں بتا دوں کہ یہ جو آپ کے ابتدائی بات انٹرسٹ ریٹس کا جو سلسلہ ہے وہ انفلیشن سے جڑا ہوا ہے، کیونکہ انفلیشن میں کمی آ رہی ہے اور انفلیشن جو ہے 7 سے لے کے یعنی سنگل ڈیجٹ میں تو آ گیا ہے اور آنے والا ہے. اگلی دفعہ کا جو ڈیٹا آئے گا اس میں یہ صورتحال سامنے آئے گی. تو اس کی وجہ سے آپ کے انٹرسٹ ریٹس گر گئے تقریباً 4.25% کے، اور اس 4.25% کا انٹرسٹ ریٹ گرنے سے بجٹ پہ بوجھ کم ہوگا اور وہ ایک طرح سے معاون ہوگا. یہ بھی جو بھی کچھ پیکیجز حکومت دے رہی ہے لوگوں کو سہولت کے اور ان کی مدد کرنے کے لیے اس کورونا کی وبا سے نبرد آزما ہونے کے لیے. لیکن ہماری اب جو بڑی مشکل ہے وہ ٹیکسوں میں کمی ہے، اور کیونکہ معیشت نہیں چل رہی اور صنعتیں بند ہیں. اس کے علاوہ بھی جو سیکٹر آپ کو دیتے ہیں، ٹریڈنگ کا سیکٹر آپ کو دیتا ہے، سروسز کا سیکٹر آپ کو دیتا ہے، یہ تو مطلب 20-30% سے ان میں کمی ہو گئی ہے. اور یعنی 3800 سے 3900 کا ٹیکس ہوگا، جس کا مطلب یہ ہے کہ ٹیکس میں کوئی گروتھ نہیں ہوگی سال کے اندر. کیونکہ اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے 3827 پہ سال شاید ختم کیا ہے پچھلی دفعہ. تو اب اگر مطلب اتنا ہی رہا 4800 اور 3900 کے درمیان میں، تو زیرو گروتھ جو ہے ہوگی. اور یہ تیسرا سال ہوگا کہ 3800 کے اوپر ہماری سوئی اٹکی ہوئی ہے. تو ٹیکس کے لحاظ سے بڑی مشکل ہے، اور اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ڈیفیسٹ جو ہے بڑھے گا. خوش قسمتی سے ڈیفیسٹ کے وہ برے اثرات نہیں ہوں گے، کیونکہ معیشت بند پڑی ہے، مانگ کم ہے. تو اگر ہم نے ڈیفیسٹ زیادہ بھی کیا تو اس ڈیفیسٹ کی وجہ سے کوئی اضافی مانگ جو ہے وہ مارکیٹ میں نہیں آئے گی، اور اس کے پھر جو برے اثرات قیمتوں پہ پڑتے ہیں تو اس کے متعلق، اور قیمتوں کے معاملے میں معاملہ ساری دنیا کے اندر قیمتیں جو ہے نا ٹوٹی پڑی ہیں. لیکن یہ تو جو ڈاکٹر صاحب ٹیکسز کے حوالے سے تو آپ بات کریں، لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک اور چیز کا بھی ہمیں سامنا رہا ہے. امپورٹ بلز پاکستان کے بہت زیادہ رہے، انرجی بلز بہت زیادہ ہائی رہے. امپورٹ بلز کے حوالے سے بتائے گا، کیونکہ پاکستان آئل درآمد کرتا ہے، اس میں 70-80% آئل کنزپشن کا جو حصہ ہے وہ امپورٹ کیا جاتا ہے، اور جس میں 25% پارٹ آئل کا ہے، 45-46% پیٹرولیم پروڈکٹس ہیں، جبکہ 25-26% جو ہیں وہ کروڈ آئل ہے. تو ہمارے جو انرجی بل گزشتہ سال رہے وہ $14 ارب تک رہے. تو اس سے کیا ہمارا امپورٹ بل بھی کم ہوگا، اور کیا جو ہمارے انرجی بلز ہیں وہ کس حد تک کم چلے جائیں گے؟ جی، ان کے اوپر بھی مثبت اثرات پڑیں گے، اور اسی وجہ سے حکومت نے جو کوارٹرلی ایڈجسٹمنٹس ہیں اور منتھلی ایڈجسٹمنٹس ان کو موقوف کر رکھا ہے، اسی امید کے اوپر کہ آنے والے دنوں کے اندر ان کی ضرورت نہیں پڑے گی. تو اگر پچھلے بھی کچھ ڈیو ہوئے تو وہ اس کے ساتھ آف سیٹ کر دیں گے. تو اس کا تو یہ حل ہے. لیکن کرنٹ اکاؤنٹ پہ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کرنٹ اکاؤنٹ بیچارہ پچھلے سال کوئی $10 ارب تھا 9 مہینوں کے اندر، اور وہ اب کم ہو کے جو ہے وہ 3 کے قریب رہ گیا. تو $7 ارب کی بہتری ہوئی ہے آپ کے کرنٹ اکاؤنٹ میں. اور یہ بھی وجہ ہے اس بات کی کہ آپ کا ایکسچینج ریٹ جو ہے سنبھلا رہا ہے. کچھ دیر کے لیے کے اندر عدم استحکام آیا، لیکن ٹھیک ہے. تو میں آپ سے ایک بات یہ رکھ رہا تھا کاشف صاحب کہ یہ خبریں سن رہے ہیں ہم کہ یہ جو فوڈ انفلیشن ہے یہ ابھی کھڑا ہوا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں، مطلب انہیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ یہ جو آپ کی سبزیاں ہیں، پھل ہیں اور دیگر اشیاء خوردنی ہیں، ان کے اوپر جو ہے ہمیں خصوصی نظر رکھنی پڑے گی تمام انتظامیوں کو. باوجود ہے کہ وہ کووڈ سے لڑ رہی ہے، لیکن یہ بھی اس لڑائی کا حصہ ہے کہ رمضان دیکھ کر اور کوئی اور بہانہ بنا کر بیجا قیمتوں میں اضافہ نہیں ہونا چاہیے. اور فوڈ انفلیشن جو ہے وہ جو گرا ہے
कायम रहना चाहिए इसके ऊपर, बजाय इसके कि नया बोझ हमारे सामने आ जाए। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, पाकिस्तान के लिए आपको कोई सिनेरियो नज़र आ रहा है, क्योंकि ग्लोबल रिसेशन है, हाई इन्फ्लेशन था, हाई इंटरेस्ट रेट था, लेकिन एक डेढ़ माह में सिचुएशन बिल्कुल चेंज हो गई, लो इंटरेस्ट रेट है और लो इन्फ्लेशन है, इंडस्ट्री को भी हुकूमत इंसेंटिव देने की बात कर रही है, पाकिस्तान में सिनेरियो नज़र आ रहा है इन्वेस्टमेंट के हवाले से? अब देखिए, मैं तो इसकी चाहूंगा कि गुफ्तगू भी हम ना करें। ये ऐसे हालात हैं, ऐसी वबा फूटी पड़ी है, लोग अपनी जान के को बचाने की फिक्र में है, बजाय इसके कि वो जो वबा से पहले की सूरत हाल है। अभी तो काशिफ साहब हमको ये नहीं पता कि ये कज़िया कब खत्म होगा, ये वबा कब खत्म होगी, और जब भी ये खत्म होती है और जिस शक्ल में ये खत्म होती है, उसके बाद जो नई दुनिया हमारे सामने वजूद में आएगी, उसके खदोखाल क्या होंगे। यानी एक बड़ी तादाद है जो सोशल साइंटिस्ट वगैरह की जो इस पे सोच रहे हैं, लेकिन उन्हें मुश्किल आ रही है समझने में। ये जो वबा है, दुनिया की जो 10 बड़ी वबाएं हैं 2500 साल के अंदर, उसमें ये शायद सबसे बड़ी वबा है जिसने एक कलील मुद्दत के अंदर सबको जो है मुतासिर कर दिया है। और उसकी वजह से, यानी अभी तो देखें, यानी ये अभी उस सफ में नहीं खड़ी हुई कि कितने लोगों की हलाकतें हुई हैं, अभी तो ये मामला जारी है। लेकिन खौफ का उनसर जो इसके साथ आया है, वो तो मतलब दुनिया के तमाम हिस्सों के अंदर खौफ एक कदर मुश्तरक है। तो अब जो दुनिया वजूद में आएगी वो एक नई दुनिया होगी। और माजी में भी जब ये इस तरह की वबाएं आई हैं तो उन्होंने एक नई सुबह को जन्म दिया है, और उस नई सुबह के अंदर दुनिया में जो ताकत का तवाजुन है वो भी बदलता है। अब ये किसके हक में जाएगा? दुनिया जो है, जो वर्ल्ड ऑर्डर हमने देखा है दूसरी जंग अजीम के बाद, क्या वो अपनी जगह कायम रहेगा या नहीं? ये सारे सवालात हैं काशिफ साहब। बिल्कुल, वेरी राइट। अच्छा डॉक्टर साहब, जाहिर बात है अभी कुछ कहना कबल वक्त है, कब तक इस बीमारी का सामना रहता है पूरी दुनिया को। फिल वक्त जो सिचुएशन चल रही है उस हवाले से खास तौर पर जो ऑयल के प्राइसेस क्रैश कर गई हैं, उसमें कहा यह जा रहा है, माहिरीन भी ये बात करते नजर आए कि एटलीस्ट 5 से 6 माह तक तो कीमतें इसी तरह से स्टेबल रहेंगी। लेकिन उसके इस सारी सिचुएशन में जिस तरह से आप कह रहे थे कि बजट पर भी इसका इफेक्ट होगा, पाकिस्तान को क्या मैयर लेने चाहिए इस हवाले से? देखिए, हम पहले भी ये अर्ज कर चुके हैं कि ये कीमत, इसका भरपूर हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। यानी ये हमारा एक तरह से इस सारे वबाल के अंदर एक जो किरण है उम्मीद की और हमारी आसानियों को आसान करने में, हमारी मुश्किलों को आसान करने में, वो यही है। लेकिन इसका अभी हमने पूरा फ़ायदा नहीं उठाया। जल्द से जल्द हमें इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। यानी एक इसका कुदरती फायदा जो करंट अकाउंट, एक्सटर्नल अकाउंट की तरफ है, वो तो हो भी गया है। लेकिन इसका हकीकी फायदा उस वक्त होगा जब लोगों तक ये कम कीमत जो है पहुंचेगी। यानी अभी भी हमारा $100 के करीब, $100 के करीब जो है डीजल है। यार ये कहाँ रह गया वो दिन, मतलब कि जब ये $100 है। ठीक है। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर वकार मसूद, साबिक सेक्रेटरी खजाना, तफसील से बात कर रहे थे। पाकिस्तान को ऑयल प्राइसेस क्रैश हो गई हैं, इसका फ़ायदा उठाना चाहिए, मेजर्स लेने की ज़रूरत है। टैक्सेस में थोड़े से मसाइल का सामना हो सकता है, लेकिन इंडस्ट्रीज़ जब चलेंगी तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी तो डायरेक्टली इसका फ़ायदा आवाम को होगा। तो हुकूमत को चाहिए कि इसका फ़ायदा उठाए, और करंट अकाउंट डेफिसिट के हवाले से तो फ़ायदा होगा ही होगा, लेकिन साथ ही साथ आम आदमी को जो फ़ायदा होना उस हवाले से मेजर्स लेने की ज़रूरत है। तो वी आर होपफुल कि हुकूमत इससे फ़ायदा उठाएगी, कुछ ऐसे मेजर्स लेगी, बजट पर भी इसके पॉजिटिव असरात होंगे। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।